हाज़ा मिन फضل रब्बी, काका ये तेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह का फजल है। गुजरांवाला वालों कैसे चुप रह गए? मैं फिर कहना चाहता हूँ, हाज़ा मिन, आप जी आप तो कारी साहब पढ़ेंगे ना, हाज़ा मिन फضل रब्बी, ये तेरा कमाल नहीं है। बेटा ये बिल्कुल सादा कर दें, आइस कंप्लीट बंद कर दें, इको रिपीट बिल्कुल बंद करें, मुझे अभी मजा नहीं आ रहा। हाज़ा मिन फضل रब्बी, ये तेरा, आप कुछ ठीक है, ये तेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह का फजल है। अब मैं आगे तो नहीं पढ़ सकता ना, आप मेरी शक्ल देख रहे हैं सिर्फ, मैं कैसे आगे पढ़ूं? फिर कह रहा हूं, गुजरांवाला की कोई ऐसी कोठी नहीं जिसके मेन गेट पे ये आयत ना लिखी हो, हाज़ा, इशारे बोलो ना, हाज़ा ये अल्लाह का फजल है। अब मैं क्या करूं, आप चुप बैठे हैं। मिन कहा है अल्लाह ने क्योंकि मुरीद सुलेमान का है ना। कहीं मुस्तफा का कोई खादिम होता तो फरमाता काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। कुछ मैं कह गया, जिसे समझ आई है मैं उसे सुभान अल्लाह कहता हूं, जिसे नहीं समझ आई, अब वक्त इतना नहीं है कि मैं डिटेल में चला जाऊं। फिर कहना चाहता हूं, फरमाया हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये उसका फजल है। अब मुरीद ने अपने मुर्शिद का चेहरा देखा, जी अल्लाह का फजल है, तो क्यों किया है उसने ये फजल? फरमाया लियब्लुवनी, वो फजल करे ना तो इम्तिहान लेता है। जब वो फजल करे, इशारे बोलो जिस पे अल्लाह का फजल है, जब वो फजल करे, जब वो फजल करे। अब मुरीद ने फिर नबी का चेहरा देखा, उम्मती ने, वली ने, कहा जी हुजूर क्या इम्तिहान है? फरमाया अशकुर, जब वो फजल करे तो बंदे को शुक्र करना पड़ता है। भाई जिसे समझ आ गई है अब मैं उसे सुभान अल्लाह कहता हूं ना, जिसे नहीं समझ आई मैं वापस पलटता हूं। अल्लाह ने फरमाया मैंने रमजान दिया है ना, तो इसीलिए तो दिया है कि तुम शुक्र करो। मैंने लैलतुल कदर दी है ना, तो इसीलिए तो दी है, तुम शुक्र करो। तुम्हारे रोजों की गिनती पूरी हो गई है ना? जी बिल्कुल हो गई है, तो फरमाया फिर शुक्र करो। तुम्हें ईद मिली है, तो जब मिली है तो फिर शुक्र करो। नहीं मेरे साहिबों, मुझे सूरह बकरा से एक वाक्य याद आ रहा है, 2 नंबर सूरा है, वाक्य लंबा है, आप चुप बैठे हैं, चुप मजमे में मुझे पढ़ना नहीं आता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर बुलाया गया, जब तूर पे बुलाया गया तो 40 रातें गुजर गई। 40 रातें गुजरने के बाद जनाबे मूसा वापस पलटे, जब देखा तो कौम बिछड़े की पूजा में है। हजरत मूसा के दिल पर बड़ा इस्तराब हुआ, यार सारी कौम बिछड़े की पूजा में है, माफी ले दी, जैसे कैसे भी लेके दी, बहरहाल ले दी। ये एक वाक्य लंबा है, मैं इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने मौका दिया तो पढ़ूंगा। अब मैं 51 नंबर आयत को ले रहा हूं, 51 नंबर आयत को ले रहा हूं। जब माफी हो गई तो अल्लाह पाक फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा अफौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद हमने मूसा वालों को माफ नहीं कर दिया। हाँ जी अल्लाह कर तो दिया है, तो क्यों किया है? फरमाया तुम नहीं जानते, लअल्लकुम तशकुरून, इसीलिए माफ किया है वो मेरा शुक्र करें। नहीं मेरे साहिबो गुजरांवाला वालों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से हमारा क्या लेना देना है? अल्लाह सूरह यूसुफ में इरशाद फरमाता है, 12 नंबर सूरा है और 111 नंबर आयत है और ये आखिरी आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान फी कससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। अल्लाह फरमाता है शक ना करना, मेरे बयान करदा पुराने किस्सों में अकल वालों के लिए नया सबक होता है। अब आप तवज्जो करेंगे तो मैं आगे कुरान पढ़ूंगा। लक़द कान फी कससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, शक ना करना, मेरे बयान करदा पुराने किस्सों में अकल वालों के लिए नया सबक होता है। तो या अल्लाह हजरत मूसा के इस किस्से में हमारे लिए क्या सबक है? फरमाया वाह मुस्तफा वालों, जब तुम्हें यकीन हो जाए ना अल्लाह ने हमारे पिछले गुनाह माफ कर दिए हैं, तो तुम पे वाजिब है तुम मेरा शुक्र। मुर्शिद अब इस महफिल में कोई बंदा हाथ खड़ा करके पहले मुझे गारंटी देना कि शाह जी अल्लाह ने मेरे पिछले गुनाह माफ कर दिए हैं, कोई दे सकता है? नहीं। क्या लेने आए हो? वो मूसा वाले हो के कहते हैं, तुम मोहम्मद वाले हो के शाह? वाह गुजरांवाला वालों, सारी जिंदगी हो गई कुरान हदीस सुनते हुए, अभी तक ये नहीं पता चला मैंने क्या कहा है। सुन, अगर घरजाक के चौक में किसी घर से निकलती हुई नौजवान लड़की को देखकर तेरी आंखें हया से झुक जाएं और तुझे अपनी बहन लगे, मान जा अल्लाह ने तेरे पिछले माफ कर। घर जाके सुभान अल्लाह कहना ठंडा कह रहे हो। अगर तुझे जवानी में अपने चेहरे पर दाढ़ी अच्छी लगे और उस पर प्यार आए सुन्नत मोहम्मद पर, तो मान क्यों नहीं जाता अल्लाह ने तेरे पिछले माफ कर दिए?
اگر تیری زندگی میں نماز میں پابندی آ گئی ہے اور تو پنجگانہ نماز بعد جماعت پڑھتا ہے اور تیری ایک بھی نہیں چھوٹتی، تم مان جانا پچھلی چھوٹی اللہ نے معاف کر دی ہے۔ تم مان کیوں نہیں رہا جس نے آج عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ اللہ مغرب قبول کرتا ہے جبھی تو عشاء کا موقع دے رہا ہے۔ اسے سمجھ آ رہی ہے؟ بات کرو، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ میں نہیں سمجھا پایا، تو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا سنو قرآن والو، جب تمہیں یقین ہو جائے کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تمہاری آنکھوں میں حیا آ جائے، تمہاری زندگی میں پاکیزگی آ جائے، تمہارے وجود پر سنت مصطفیٰ آ جائے اور تمہارا لمحہ بلمحہ پاکی کی طرف جانا شروع ہو جائے، تو تم پہ واجب نہیں تم میرا شکر؟ جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کرتا ہوں۔ ایک دفعہ دوبارہ کھڑے ہوئے گا، دوبارہ کھڑا ہو جائے، ان کا چہرہ دیکھے اور نعرے کا جواب دے۔ دوبارہ نعرہ لگائیں گی، میں دیکھتا ہوں۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ سورہ اعراف 7 نمبر سورہ ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سورہ اعراف 7 نمبر سورہ ہے، میں پڑھ رہا ہوں 10 نمبر آیت۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کیسے پڑھوں گا اسے؟ آپ کو سبحان اللہ نہیں کہنا آتا؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے ویسے سبحان اللہ کہو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہم شک نہ کرنا زمین پر میں نے تمہیں تمکنت عطا کی۔ یہ جو تم کہتے ہو نا یہ کوٹھی میری ہے، یہ دکانیں میری ہیں، یہ پلازہ میرا ہے، یہ تیرے باپ کا نہیں، یہ میرا فضل ہے، یہ میرا کرم ہے۔ اچھا یا اللہ، تو پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا، تو پھر زمین میں سے میں نے تمہاری روزی کا بندوبست نہیں کیا؟ یا اللہ بالکل کیا ہے، کرایہ آ گیا دکانوں کا۔ یا اللہ بالکل کیا ہے، زمین میں سے گندم آ گئی ہے۔ یا اللہ بالکل کیا ہے، زمین میں سے یعنی چاول آ گیا ہے، زمین میں سے نمک آ گیا ہے، زمین میں سے مرچ آ گئی ہے، دالیں آ گئی ہیں۔ فرمایا واہ قلیلا ما تشکرون، میرا رزق تو سبھی کھاتے ہو، شکر تھوڑے کیوں کرتے؟ سبحان اللہ۔ نہیں یار، میں سمجھا نہیں سکا اس آیت کو۔ اللہ پاک فرما رہے جس کے گھر میں گندم کی روٹی پک جائے اس پہ واجب نہیں وہ میرا شکر کرے۔ جسے سمجھ آئیے بات کرو، میں آگے سورہ مومن کو دیکھ رہا ہوں، 40 نمبر سورہ ہے، 61 نمبر آیت کو لے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، وہ میں اللہ ہی تو ہوں جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا ہے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، والنہار مبصرا، دن کو پیدا کیا ہے تاکہ میری زمین کا مشاہدہ کر سکو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ فرماتے شک نہ کرنا، میرا فضل تو سب پہ ہوتا ہے، یہ شکر ہی تھوڑے کرتے۔ یار میں سمجھا نہیں سکا، میں کیسے آگے چلوں گا؟ اللہ پاک اس آیت میں فرما رہے جس کی رات اچھی گزرے وہ شکر تو کرے۔ مزہ نہیں آیا، ٹھنڈا بولتی ہوں، پھر کہنا چاہتا ہوں بیمار کا دن جو ہے ادھر ادھر دیکھ کے گزر جاتا ہے، لیکن مریض کی رات بڑی تکلیف میں گزرتی ہے۔ اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے جس کی رات اچھی گزرے وہ صبح شکر تو کرے۔ عابد شاہ جی، اللہ پاک آپ کی انتظامیہ اور آپ کے محفل والوں میں سے کسی کو ضرورت نہ پڑے، کبھی میری دعا ہے، لیکن بندے کا اگر سانس رک جائے نا تھوڑی دیر کے لیے تو شاہ جی وینٹیلیٹر بیڈ کی ضرورت پڑتی ہے بندے کو، تو وینٹیلیٹر بیڈ پر مصنوعی سانس ملتا ہے، بندے کو سانس دیں تو صبح 22,000 کا بل بنتا ہے، 22,000 ایک رات کے سانس کا بل۔ میں تیری کریمی رحمت کے صدقے جاؤں، ساری زندگی ہماری گزر گئی، بل نہیں بھیجا، مصطفیٰ سے کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ دے شکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے سمجھ آ رہی ہے تم جیو جس کے ساتھ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے۔ آپ توجہ کرو تو میں سورہ یاسین کو دیکھنا چاہتا ہوں، 36واں سورہ ہے، میرے سامنے 71 نمبر آیت ہے، 72 نمبر آیت ہے، 73 نمبر آیت ہے۔ آپ جو بیٹھو میں کیسے پڑھوں گا ان آیتوں کو یار؟ پیچھے والے آگے والے جنہیں قرآن سے جتنی محبت ہے ویسے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ اللہ ان آیات میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جانور دیے ہیں میں نے، جانور یا اللہ بالکل دیے ہیں، گوشت نہیں کھاتے یا اللہ کھاتے ہیں، سواری نہیں کرتے یا اللہ کرتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، پھر نفع نہیں حاصل کرتے یا اللہ کرتے ہیں، وَمَشَارِبُ، پھر دودھ نہیں پیتے یا اللہ پیتے ہیں، سواری بھی کرتے ہو، گوشت بھی کھاتے ہو، جانور بھی رکھتے ہو، دودھ بھی پیتے ہو، سواری بھی کرتے ہو، نفع بھی حاصل کرتے ہو، افلا یشکرون، اور جانوروں والوں
تمہیں سب کچھ آتا ہے، فقط میرا شکر ہی نہیں کر رہے۔ میں سمجھا نہیں سکا صاحب وہ گجرانوالہ والوں، میں بات واضح نہیں کر سکا۔ اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے بھائی سواری اپنی ہوں تو شکر تو کرو، بھائی موٹر سائیکل ہی صحیح اپنی تو ہے، شکر تو کرو۔ بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ رات کو گرم دودھ کا گلاس ملے تو شکر تو کرو، گوشت کے ساتھ روٹی ملے تو شکر تو کرو، گھر میں گندم کی روٹی پک جائے تو شکر تو کرو۔ یار سورہ اعراف 7 نمبر سورہ ہے اور 90 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم من نفس واحدہ، وہ میں اللہ ہی تو ہوں جس نے تمہیں ایک جان میں سے پیدا کیا، وجعل منہا زوجہا، اور تمہاری گھر والی کو پیدا کیا ہے، لیسکن الیہا، تاکہ تمہاری زندگی میں اطمینان آ جائے۔ لکھ لو دل پر، نکاح کے بعد بندے کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ لکھ لو دل پر، نکاح کے بعد بندے کی زندگی میں چین آتا ہے۔ سبحان اچھا یا اللہ، تو پھر فرمایا وَآتَيْتَنَا صَالِحًا، پھر میں تمہیں اولاد نہیں عطا کرتا؟ جی اللہ بالکل کرتا ہے۔ فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کے شکر نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، دو معنی کر لو یار، یہاں بیٹھ کے دو معنی کر لو اس بات کے۔ ایک تو معنی یہ اگر اولاد نیک ہو تو شکر کرو، دوسرا معنی ہے کہ اولاد صحت مند ہو، اسپتالوں میں کھجل نہ ہونا پڑے تو شکر تو کرو۔ یار ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمناہ صنعۃ، وہ میں اللہ ہی تو ہوں جس نے تمہیں علم صنعت عطا کیا ہے۔ میں کیسے آگے چلوں گا؟ یہ جو تیری فیکٹری چل رہی ہے نا، یہ تیرے باپ کا کمال نہیں، یہ میرا ہی فضل ہے۔ ہاں، یہ جو تم کاریگر ہو نا، یہ جو تم انجینئر بن گئے ہو نا، یہ جو تمہارے ہاتھ سیدھے ہو گئے ہیں کام شام میں، یہ میرا ہی فضل ہے۔ یا اللہ بالکل تیرا فضل ہے۔ تو کیا کریں؟ فرمایا خام مال خرید کر، پروڈکشن تیار کر کے مارکیٹ میں بھیجنے والوں، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، مارکیٹ میں مال تو آ گیا ہے، شکر کرو۔ یہ جیو نا جسے سمجھ آ رہی ہے۔ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت گائیڈ کرتے جانا، میں پھر اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا چلا جاؤں گا۔ میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ ہے، میں آگے قرآن پڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، شک نہ کرنا وہ میں اللہ ہی تو ہوں جس نے لقمان کو حکمت دی۔ پتہ ہے کیوں دی؟ نہیں مولا، انشکر للہ، اسی لیے دی کہ وہ میرا شکر کرے۔ یا اللہ، لقمان کی حکمت سے ہمارا لینا دینا کیا ہے؟ فرمایا واہ قرآن والو، جب محمد والو تمہیں زندگی میں حکمت مل جائے نا تو تم پہ واجب ہے تم میرا شکر کرو۔ سن رہے ہو قرآن کو؟ اگر تمہاری زندگی میں حکمت آ جائے، کیا معنی کروں میں حکمت کا؟ کیا خیال کرتے ہیں آپ؟ شاید بندے بندے کی عزت کرنا شروع ہو جائے اور قبیلہ مان جائے اے ساڈا وڈا ہے۔ اللہ فرماندا ہے بندے تینوں وڈا من گئے نہیں، تو مینوں وڈا مان جا۔ جیو جسے سمجھ آئی ہے بات کی، جیو جس کے سینے میں قرآن کا نور اترا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو میں جلدی سے آگے چلتا ہوں۔ اگر لوگ تیری عزت کریں تو شکر کر، اگر تیرا ہاتھ سیدھا ہو جائے کام میں تو شکر کر، اگر جانور تیرے دروازے پہ بندے ہوئے تو شکر کر، اگر جانوروں میں نفع ہے تو شکر کر، پینے میں دودھ گھر کا ہے تو شکر کر، کھانے میں گوشت کی روٹی ہے تو شکر کر، زندگی میں حیا ہے تو شکر کر، پابندی نماز ہے تو شکر کر، زندگی میں دین ہے تو شکر کر۔ ہاں، اگر زمین پر تمکنت ہے تو شکر کر، اگر روزی مل گئی تو شکر کر، انڈرسٹینڈنگ ہے میاں بیوی کی زندگی اچھی ہے، گھر والی نیک ہے تو شکر کر، اولاد گود میں ہے تو شکر کر، رات اچھی گزری تو شکر کر، قرآن ملا تو شکر کر، رمضان ملا تو شکر کر، میرا فضل جہاں ملا شکر کر۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آگے قرآن پڑھوں؟ مجھے نہیں مزہ آیا جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے۔ سورہ اعراف ہے میرے سامنے، 7 نمبر سورہ ہے۔ میں 11 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 12 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 13 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 14 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 15 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 16 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 17 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 18 نمبر آیت۔ آپ جو بیٹھے ہیں میں کہاں پڑھوں گا جا کے یار؟ نہیں، مجھے نہیں مزہ آیا جس کے قرآن سے جتنی محبت ہے ویسے سبحان اللہ کہو ذرا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ کم یا اللہ ارشاد فرمایا شک نہ کرنا ہم پہلے آپ کو بنائیں گے، ثم صورناکم،
फिर आपको सजाएंगे। सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, हम आदम को बाद में सजदा कराएंगे, पहले आपको बनाएंगे, सजाएंगे। गुजरांवाला के बड़े आलिम से राब्ता करना, ये अल्लाह आदम से पहले कौन सा खानदान है जिसे बना बना के सजा सजा के समझ आई है? उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं ना। मिंबर पर मुस्तफा का गुलाम है और जमीन पर मोहम्मद है, और हाथ जोड़ के कह रहे कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ। सारी कायनात अल्लाह ने मर्जी से बनाई है, आपको तो वो भी पूछ पूछ के। हाँ, फरमाया फसजदू, चलो अब आदम को सजदा करो। सभी ने किया है इल्ला इब्लीस, एक ने नहीं किया जिसे इब्लीस कहते हैं। अल्लाह फरमाता है लम यकुन मिनस साजिदीन, ये मुनकरीन सजदा में से हो गया, इसने सजदा नहीं किया। अब मेरे पास यहाँ आएंगे ना, आगे आएंगे ना, मैं आपको सबक सुना रहा हूँ। इल्ला इब्लीस, एक ने नहीं किया, ये लम यकुन मिनस साजिदीन, ये मुनकरीन सजदा में से हो गया, इसने सजदा नहीं किया। अल्लाह जलाल में नहीं आया। अल्लाह फरमाता है काला मामना का अल्लाह तसजुदा इस अमरतू का, जो मैं जो तेनू आखे सजदा कर, तेन किस टके? सुभान अल्लाह। हाँ, जो मैं जो ऑर्डर किया सजदा कर, तेनू किस टके? इसने जवाब दिया काला अना खैरुम मिनहु, मैं आदम से बेहतर हूं। खलकतनी मिनन नार, तूने मुझे आग से बनाया है। वह खलकतहु मिन तीन, तूने इसे मट्टी से बनाया है। ये अग दी तीली थले भी करके बालिए ना ते अग उतान हो जाती है, ते मिट्टी कोठे ते भी जाके उत्ते सुटिए ना, ये थले में आती है। इसकी फितरत में पस्ती है, मेरी फितरत बुलंद है, मैं इसे कैसे सजदा करूं? अल्लाह फरमाया काला फखरुज, दफा हो जा, इन्नका मिनस सागिरीन, तू ते जलील है, बहुत जलील है। कोई किसी मेरे दरवेश की बारगाह में जाई, हाँ किसी मेरे दरवेश की बारगाह में जाई, तेनू कन्नों फड़ के दसेगा आग मिट्टी तो बेहतर नहीं होती। गंदुम का दाना आग में फेंका जाए तो फना होता है, मट्टी में फेंका जाए तो बका होता है। जो मुझे समझ आ गई है बात की, तो मैं आगे चलना चाहता हूं। जिस किसी ने कुरान की जितनी मोहब्बत है वैसे सुभान अल्लाह कहो बैठ। यारा देखो, मैं आगे चलता हूं। फखरुज, दबाओ जा, इन्नका मिनश सागिरीन, तू तो जलील है। इन्नका रजीम, तू तो मरदूद है। मैं सूरह 7 में इस वक्त 37 नंबर सूरह है। इन्ना अलैका लानती, तू तो लानती है। अल्लाह फरमाया तू लानती। वो अल्लाह को कहते काल रब्बी, तू तो मेरा रब है, तू तो मेरा मालिक है, तू तो मेरा करीम है। अल्लाह फरमाता है तू तो लानती है, तू तो जलील है, तू तो मरदूद है, तू तो काफिर है, तू तो मुर्ताद है। वो कहता है तू तो मेरा पालने वाला। अच्छा बेटा सुनो, मैं सूरह आराफ को देख रहा हूँ, 7 नंबर सूरह है, और मैं इस वक्त जिस आयत को दे रहा हूं वो 14 नंबर आयत है। 14 नंबर आयत आप तवज्जो करेंगे तो मैं पढ़नी शुरू करूंगा। मुझे नहीं मजा आया, नहीं चाह आया। जिसके सीने में कुरान की जितनी मोहब्बत है वैसे सुभान अल्लाह कहो। 14 नंबर आयत पे आ गया, काला इब्लीस ने कहा अंज़िरनी, मेरी जिंदगी में इजाफा कर, मुझे मोहलत दे, इला यौम युबासून, उस दिन तक जब ये दोबारा उठाया जाए। एक अब्बा ते तोड़ा सीधा होके नहीं बैठा, इनू किस दसे दोबारा भी उठेगा? हाय हाय, रह गए गुजरांवाला वाले पीछे रह गए। मैं फिर कहना चाहता हूं, अब्बा तोड़ा जी सीधा होके नहीं बैठा, इनू किस दसे दोबारा भी उठेगा? या ना, ये तो आने वाले वक्त का इल्म है, ये तो इल्म गैब है। फरमाया हाँ ये इल्म गैब है, लेकिन ये उस्ताद मलाइका है, इसे दिया है। या अल्लाह इल्म गैब इनू नहीं दिता है। फरमाया इसलिए दिता है ताकि मौलवी लड़न ना, जेड़ा इल्म इस पलीत को दिता है वो हुसैन दे नाने पाक तो दूर रखे। बोलो ना जिसे समझ आ गई है। मैं आगे चलना चाहता हूं, जिसको समझ आ रही है सीने में कुरान का नूर उतरा है, आज का सुभान अल्लाह कहो मैं। अच्छा किबला 34 नंबर आयत है सूरह आराफ की, ला यस्ताखिरून साअतुम वला यस्तक़दिमून। अल्लाह फरमाते हैं जिंदगी नहीं बढ़ती किसी की, जितनी उम्र लिखी है उतनी ही रहती है। 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी उम्र में इजाफा नहीं होता। लेकिन 15 नंबर आयत में अल्लाह शैतान से कहते काला इन्नका मिनल मुनज़रीन, जा वही तेरी वदाशत। अल्लाह अकबर, अल्लाह। 34 नंबर आयत में तू कह रहा नहीं वदी, ये 15 नंबर आयत एदी क्यों वधाई आ?
فرمایا بس اسی لیے ودائیے تاکہ مولوی قرآن پڑھ کے سمجھ جان تو جڑا اللہ کسی پلید دے آکھے زندگی ودا چھڑ دے مڑ بابے فرید دے آکھے نہیں وداندہ ہوگا ٹھنڈا بولے ہو یار ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آ رہی ہے بات سمجھ میں آگے چلنا چاہیے جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے ویسے سبحان اللہ کہا کرو یار بھئی سن رہے ہو قرآن پاک کو پتہ چل رہا ہے آپ کو بھئی رمضان ملا ہے شکر کرو بھئی بھول تو نہیں گئے تقریر کہاں سے شروع ہوئی ہے رمضان ملا ہے آواز نہیں آئی رمضان ملا ہے سنی ہو شیعہ ہو دیوبندی ہو کچھ بھی ہو قرآن تو سانجا ہے کہ نہیں تو جسے قرآن سے محبت ہے بولو رمضان ملا ہے کچھ ہی بولو ذرا رمضان ملا ہے قرآن ملا ہے لیلۃ القدر ملی ہے وجود ملا ہے وجود میں جوانی ملی ہے بیٹا بولو سارے تندرستی ملی ہے آنکھوں میں حیا آ گئی ہے چہرے پہ سنت رسول آ گئی ہے نمازوں میں پابندی آ گئی ہے رات اچھی گزرتی ہے وجود میں تندرستی ہے گود میں اولاد ہے میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہے گھر والی اچھی ہے بولو شکر کرو یار ہم لوگ عزت کرتے ہیں گھر میں دودھ اپنا ہے اچھا چلو اب آؤ آگے قرآن پڑھتے ہیں کس آیت پر آگے قال فبما اغویتنی قال فبما اغویتنی اللہ سے ابلیس کہہ رہے جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا لاقعدن لہم صراطک المستقیم نہیں چھوڑوں گا میں ایک بھی نہیں چھوڑوں گا اس کی اولاد پہ سے صراط مستقیم پر بیٹھ کر اس کی نسلوں کو تباہ کروں گا قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم کیسے رکوں اس آیت پر اگر رکوں گا تو یہیں آپ کا وقت ختم ہو جائے گا صراط مستقیم پر بیٹھ کے گمراہ کروں گا جوا خانے میں نہیں شراب خانے میں نہیں گلی کی نکر کے چوک پر نہیں مسجد میں بیٹھوں گا ممبر پہ بیٹھوں گا چہرے پہ داڑھی سجاؤں گا سر پہ دستار باندھوں گا وہ جبہ پہنوں گا صراط مستقیم پر بیٹھ کر ان کا بیڑا غرق کروں گا اب میں کیا بتاؤں میں آپ کو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اچھا چلو اب آگے چلتے ہیں 17 نمبر آیت پڑھتے ہیں نہیں رکتا میں یار نہیں رکتا بابا اس آیت پر نہیں رکتا آپ چپ رہے اس لیے نہیں رکتا 17 نمبر آیت پر چلتے ہیں یہ ہے 17 نمبر آیت ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم اللہ سے آدم کے کیس میں کٹہرے میں کھڑا شیطان کہہ رہا ہے دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا ہر جگہ آؤں گا گھجاک آؤں گا گجروالا آؤں گا لاہور آؤں گا سعودی عرب میں زیادہ آؤں گا انگلینڈ آؤں گا امریکہ آؤں گا ہر جگہ آؤں گا میرے بچوں یہ سورہ اعراف ہے 7 نمبر سورہ ہے میں 18 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے یہ ابلیس کھڑا ہے کٹہرے میں اللہ کی کچہری ہے آدم کا کیس چل رہا ہے کہ لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم نہیں چھوڑوں گا بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر جگہ یار کسی مولوی دے پیٹی درد نہیں ہویا سارے مان گئے آؤ جی یہ آ سکتا ہے جی آؤ جی یہ تے آ سکتا ہے یہ ہر جگہ تے بیڑا غرق کرنا آ سکتا ہے میں صرف اینی منت کرنا ایک اللہ ہو کے پلیت ہو کے ہر جگہ بیڑا غرق کرنا آ سکتا ہے حسین دا نانا پاک ہو کے بیڑا بچان آپ کی کیا بات ہے آپ جیو نا آپ کے سبحان اللہ جو اس نے سبحان اللہ کہا اللہ اس کی عمر دراز کرے نا جسے سمجھ آئیے میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں قرآن کو 18 نمبر آیت پر آگیا 19 پڑھنا چاہتا ہوں آپ چپ بیٹھے کیسے پڑھوں گا نہیں مزہ آیا نوجوان بیٹھے ہو جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے ویسے سبحان اللہ کہو اب تک اللہ جلال میں نہیں آیا اب میرا اللہ جلال میں آیا اور کیا کرے گا کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم گمراہ کروں گا اس کی اولاد کو دائیں بائیں آگے پیچھے اور چاروں طرف سے آگے اور کیا کرے گا آپ سنو گے آگے
چاہتے ہو تو پھر سنو وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. پہلے دن آدم کے جسم کے سامنے کھڑا شیطان کہہ رہا تھا یا اللہ میں اس کی اولاد کو شکر کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دوں گا, میں انہیں شکر نہیں کرنے دوں گا. لو اب آیا اللہ جلال میں 19 نمبر آیت میں, اب اللہ جلال میں آیا من تبعکا, اور لانتی ذلیل مردود پلیت جڑا تیرے پیچھے لگ گیا نا تے شکر تو دور ہو گیا. لَأَمْلُؤَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ, میں انہوں ایتھے جہنم میں سٹاں گا, منوں میری عزت دی قسم میں جنت انہوں دیاں گا جڑا شکر کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ آپ کا نام کیا ہے؟ علامہ مصطفیٰ صاحب آپ نے جو پوائنٹ نوٹ کیا ہے وہ آیت میں نہیں آیا. آیت میں صرف اتنا لَأَمْلُؤَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ, یہاں آیت ختم ہو جاتی ہے. یہ جو لفظ میں نے کہا جنت تو انہوں دیاں گا جڑا شکر کرے گا, یہ تو ایڈیٹنگ ہوگی, قرآن میں ایڈیٹنگ ہو گئی, یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو پکڑے جائیں گے ویڈیو کیمرے کے ذریعے سے. لیکن نہیں صاحب, وہ یہاں نہیں کہا اللہ نے, لیکن سورہ نساء میں کہا اللہ نے. 4 نمبر سورہ ہے, 147 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, اللہ کا کام ہی نہیں اس بندے کو عذاب دے جو شکر کرے. میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, اللہ کا کام ہی نہیں اسے عذاب دے جو شکر کرے. آپ جو بیٹھے میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ والو تم شکر کرو میں جہنم بجھا دوں گا. سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات, سبحان اللہ کیا بات یا رسول اللہ واہ بسم اللہ بسم اللہ بیٹا. بندے کاروباری معاملات میں پریشان ہو کے ہمارے ڈیرے پر آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں شاہ جی کاروبار بند ہو گیا, فتح نامہ دے آج. تو میں سبب نہ لایا تے جے تسی آکھو تے ایک فتح نامہ دے جا. اچھا نہیں تو نہیں دینا, ٹھیک سمجھا رہا نہیں تو نہیں چاہیے دا کوئی گل نہیں یار. کوئی پھر مریدی دا سلسلہ نسل در نسل کئی نسلوں تو سلسلہ جا کے مریداں لے لیں گے جی, انہوں لوڑ نہیں ہے, کوئی گل نہیں مل سکتا بھائی شاہ جی, نہیں مل سکتا. آپ کا ڈیرہ یہاں پہ ٹھیک ہے, نہیں مل سکتا یار. دیکھو یہاں فیس آئے آخری بندے سے, یہاں تک فیس آئے گی تو میں فتح نامہ دے کر جاؤں گا. یہ فتح نامہ لوہے محفوظ سے چلا, حسین کے نانا کے دل پر آیا ہے. فیس نہیں آئی, فیس نہیں آئی, پیچھے کھڑے بندوں سے فیس نہیں آئی. جسے چاہیے آخری بندے تک ملخار کے سبحان اللہ کہوں گا. حق بن گیا ہے انہیں فتح نامہ دیا جائے. سورہ ابراہیم ہے, 14 نمبر سورہ ہے اور 7 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. فرمایا مصطفیٰ والو تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. پھر پڑھنا چاہتا ہوں, جیسے آپ شعر پڑھتے ہیں ایسے مجھے آیتیں پڑھنی ہوتی ہیں. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, جو شکر کرے گا میں اسے زیادہ دوں گا. پھر پڑھنا چاہتا ہوں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, جو شکر کرے گا میں اس کی روزی میں کمی نہیں آنے دوں گا. کیا بات ہے, کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اجازت دے دو, کافی تقریر ہو گئی. سبحان اللہ نہیں بیان تو سبحان کافی اللہ ہو گیا, سبحان اللہ. بس ہو گیا. صبح تک بھی کہہ تو اسی طرح قرآن پڑھوں گا, لیکن اب کافی خطاب ہو گیا. بس آپ کو سمجھ آ گئی بات کی, کچھ نہ کچھ پیغام مل گیا. پیچھے وہ مل جی ایک سگنل رضوی صاحب دے رہے ہیں, ایک سگنل جو ہے خاتم بلال صاحب کہہ رہے ہیں,
ایک سگنل یہ حافظ صاحب مرید کے تھے، ان کے شاگرد بھی ہیں اور قاری قرآن بھی ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں میں سارے سگنل کو پورا کرنا چاہتا ہوں، لیکن بیٹا آپ نعرہ لگاؤ گے کھڑے ہو کے، میں اس نعرے پر فیصلہ کروں گا مجھے پڑھنا ہے یا ممبر چھوڑ کے جانا ہے۔ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ ذرا، دوبارہ نعرہ سناؤ۔ نعرہ تکبیر، آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے، ابھی کچھ تھوڑا اور پڑھا جائے، یہ حق ہے آپ کا، تھوڑا اور پڑھا جائے۔ آپ سن رہے ہیں قرآن کو، آپ کے سینے میں قرآن کا نور اتر رہا ہے۔ اللہ جب فضل کرے تو بندہ شکر کرے، اللہ جب فضل کرے تو بندہ قبلہ کل بفضل اللہ، سورہ یونس ہے، 10 نمبر سورہ ہے، 58 نمبر آیت ہے، 58 نمبر آیت ہے، کل بفضل اللہ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ یہاں اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے ان کو بتا دو کہ قرآن میرا فضل ہے۔ قرآن میرا، سارے میری طرف دیکھو، مجھے ایک بندہ بھی ادھر ادھر دیکھتا نہیں چاہیے۔ قرآن میرا، مولانا میری طرف دیکھیں، قرآن اللہ کا فضل ہے، قرآن اللہ کا، سارے بولو قرآن اللہ کا۔ ہاں اس آیت میں قبلہ قرآن ہی اللہ کا فضل ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، مجھے سورہ نور یاد آ رہی ہے، 24واں سورہ ہے، مجھے 10 نمبر آیت یاد آ رہی ہے اور 22 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ التواب الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے میرا فضل اور میری رحمت نہ آتی تو میں توبہ قبول نہ کرتا، میں اگر فضل اور رحمت نہ بھیجتا تو میں توبہ قبول نہ کرتا۔ اب اپنے پسند کے کسی بڑے عالم سے پوچھنا کہ آدم کی توبہ قرآن کی وجہ سے قبول ہوئی ہے یا حسین کے نانا کی وجہ سے؟ اگر کہے کہ حضور کی وجہ سے قبول ہوئی ہے تو پھر کہنا آج سمجھ آ گئی کہ قرآن بھی اللہ کا فضل ہے، مصطفیٰ بھی اللہ کا فضل ہے، قرآن بھی اللہ کی رحمت ہے، مصطفیٰ بھی اللہ کی رحمت۔ بولو گے تو میں آگے پڑھوں گا نا یار، میں بہت بڑا قیمتی جملہ دینے جا رہا ہوں۔ اللہ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے، 16 نمبر سورہ ہے قبلہ، میں ساری آیت نہیں پڑھنا چاہتا، درمیان میں سے لے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فائنل ہو گئے، مصطفیٰ رحمت ہے اور قرآن، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن رحمت ہے، سارے بولو قرآن، مجھے نہیں آواز آئی، قرآن اور مصطفیٰ، قرآن فضل ہے، قرآن اور مصطفیٰ۔ اب کیا فرق ہے اس رحمت اور اس رحمت میں؟ قبلہ اللہ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ 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 وبشری للمسلمین۔ یہ قرآن رحمت ہے صرف مسلمانوں کے لیے، لیکن جب باری محبوب کی آئی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، مصطفیٰ رحمت ہے عالمین کے لیے۔ گجرانوالہ کی زمین سے فصلی جملہ میری زبان پر آیا، فتویٰ لگے گا تو مجھ پر لگے گا، تم اسے قبول کرنے کی کوشش کرو، سنو میرے سامنے، دیکھو میری آنکھ میں آنکھ ڈالو۔ یہ قرآن قرآن ہو کے محمد کی برابری نہیں کر رہا۔ تم ٹھنڈے رہ گئے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، یہ قرآن قرآن ہو کے محمد کی برابری نہیں کر رہا۔ تم نے بہت ٹھنڈا سبحان اللہ، چپ رہ گئے تم۔ یہ قرآن قرآن ہو کے محمد، شاہ جی یہ کلی کلام اللہ ہو کے محمد کی برابری نہیں کر رہا۔ تو جب کلام اللہ محمد کی برابری نہیں کر سکتا تو کسی بے حیا ماں کا بچہ محمد کی برابری۔ کچھ کہو تو آگے قرآن پڑھوں نا، کچھ کہو تو آگے قرآن پڑھوں نا، اور جسے قرآن سے جتنی محبت ہے ویسے سبحان اللہ کہوں میں۔ کچھ کہو تو آگے قرآن پڑھوں نا، پیچھے والے چپ رہ گئے جس سے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے ویسے سبحان اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نہیں سننا چاہتے؟ فرنٹ پہ بیٹھ کر کیسے چپ رہ گئے آپ؟ میں کیسے آگے پڑھوں گا؟ نہیں مجھے نہیں مزہ آ رہا. جس کے سینے میں قرآن کا جتنا پیار ہے ویسے سبحان اللہ کہوں میں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر آتا تو پہاڑ پھٹ جاتے. اگر یہ قرآن پہاڑوں پر آتا تو پہاڑ پھٹ جاتے. اگر یہ قرآن پہاڑوں پر آتا تو پہاڑ پھٹ جاتے. اگر یہ قرآن پہاڑوں پر آتا تو پہاڑ پھٹ جاتے. نہیں، یہ قرآن مری میں کوئی نہیں. مری کے پہاڑ پہ مدرسہ کوئی نہیں، وہاں تو کوئی پہاڑ نہیں پھٹا. حافظ قرآن بیٹھے، ان کا سینہ نہیں پھٹا. حافظ صاحب بیٹھے، ان کا سینہ نہیں پھٹا. اللہ سبحانہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل اللہ رأيت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن پہاڑ پر آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ پھٹ جاتا. یا اللہ، کوئی نہیں پھٹا، کہیں نہیں پھٹا. صبح دن نکلے تو سورج کی آنکھ میں آنکھ ڈالو. ڈالو گے؟ نہیں ڈال سکتے نا، کیونکہ آنکھ ختم ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد. اگر 1 گھنٹہ آنکھ دیکھے تو آنکھ اندھی ہو جائے گی، کیونکہ سورج گرم ہے. اچھا، تو 14ویں رات کا چوبن پہ چمکتے ہوئے چاند کو ساری رات بھی دیکھو تو کچھ نہیں ہوتا، اس میں بھی تو روشنی سورج کی آ رہی ہے. آپ کہیں گے شاہ جی سورج تو گرم ہے، لیکن سورج کی روشنی ٹھنڈے چاند میں آئی تو چاند نے اسے ہم پہ ٹھنڈا کر کے بھیجا. جسے سمجھ آ گئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. قرآن تو جلال تھا، محمد کا سینہ تو جمال تھا. قرآن تو گرم تھا، سینہ تو نرم تھا. ہاں، یہ قرآن محمد کے دل پر آیا، اس کے سارے جلال کو جمال میں بدل کر مولانا کے سینے میں اتار دیا. کیا بات بھی سمجھ آ رہی ہے قرآن پاک؟ تو پھر شکر کرو یار. بس کر دیے شکر، کر دیے شکر، کر دیے شکر. آپ نے شکر کر دیے؟ اور میری ساری تقریر ضائع ہو گئی، میں کہاں چلا جاؤں؟ اب تو نہیں، اب تو بات نہیں ہو سکتی آپ کے ساتھ. آپ نے شکر کر دیا؟ سبحان اللہ. ٹھہرو بیٹا، ٹھہر. ڈونٹ لافنگ پلیز. یہ لطیفہ پڑھا جا رہا ہے، رسول کا منبر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. طرز بیان کو چھوڑو، مجھے نہیں تقریر وقریر کرنی آتی. قرآن تو سن رہے ہو. سبحان اللہ. قبلہ ابھی میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی شکر کرے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اگر کوئی شکر کرے تو شیطان کو جوتیاں پڑتی ہیں. اگر کوئی شکر کرے تو اللہ فرشتوں میں کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون. میں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تمہیں فسادی نظر آ رہے تھے، مجھے شکر کرتے ہوئے محمد کی ملاتی نظر. کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہاں اگر آپ مجھے کھانا کھلاتے ہیں اور میں مونچھوں کو تا دے گیا تو اللہ تیرا شکر ہے، تو کیا گیا ہے اللہ کا؟ کچھ نہیں بڑھا. شیطان کا کیا گیا؟ کچھ نہیں گیا. نوجوانوں، میں نے شکر کیا بھی تو نہیں، میں نے شکر کہا ہے، کیا نہیں کہا ہے. میں تمہیں منع نہیں کرتا کہ شکر کہنا چھوڑ دو، کہا کرو، لیکن کہنے سے نیکیاں ملتی ہیں، کرنے سے جہنم بجھتی ہے. کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے رضوی صاحب؟ کرنا کیا ہے؟ شکر. کیا کرنا ہے؟ لو بیٹا اب سنو، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے. رہتا نہیں ہوں میں یہاں، ہوں گجرانوالہ کا، کسی اور دنیا میں رہتا ہوں. حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو تاج العروض کتاب کا، لغت کی کتاب ہے.
آخری سانس تک میں حوالہ دے رہا ہوں محیط کا، راغب کا، ابن فارس کا. یہ لغت کی کتابیں ہیں، مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو مصباح اللغات مل جائے گی. وہ بھی نہ ملے تو 450 روپے میں کرسچن سکالر کی لکھی ہوئی عربی کی ڈکشنری المنجد اویلیبل ہے. آپ اسے کھولو، اس میں سے شین کاف را کا روٹ ورڈ نکالو. کسی لفظ کا معنی معین کرنا ہو تو اس کا مادہ دیکھا جاتا ہے. لفظ فعل فاعل یا مفعولی کیفیت میں اپنے مادہ ہی کی گرد گردش کرتا ہے. آپ اسے نکالیں، معرب کریں گے تو بنے گا شین کاف را شاکارا. شاکارا کے نیچے جو لفظ ہوگا وہ ہوگا فرف شکورا. یہ ہے لغوی معنی شکر کا. لفظ ہوگا المشکار، یہ ہے لغوی معنی شکر کا. لفظ ہوگا شکرتو شجرتا، یہ ہے لغوی معنی شکر کا. اللہ کی قسم صبح ہو جائے، ابھی یہاں بیٹھ کے صبح ہو جائے، لیکن میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس لفظ کی گہرائی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ لوح محفوظ سے چلا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ہم ایک معنی کریں گے، سبحان اللہ، صرف ایک معنی، اور باقی معنی میں آپ سے بات کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہیں کبھی اور کسی مقام پر زندگی نے وفا کی تو کسی اور معنی میں ملیں گے. اب ایک معنی جو میں لے رہا ہوں خادم بلال صاحب، یہ لفظ ہے شکرتو شجرتا، لغت کا لفظ ہے، لفظ شکر کا معنی. کہتے ہیں علماء لغت، اگر ان گجرانوالہ والوں کو لفظ شکر کا لغوی معنی سمجھ میں آ گیا تو تقریر چھوڑ دوں گا، اگر نہ آیا لغوی تو ابھی قرآن سے کروں گا. بولو گے تو کچھ بات ہوگی نا تمہارے ساتھ. آپ اس بات پر یقین کر لیں کہ ابھی تمہید ختم ہوئی ہے اور تقریر یہاں سے شروع ہوئی ہے. تھک گئے ہو تو اجازت دو میں چلا جاتا ہوں. ہمارے بزرگ ساری رات قرآن پڑھتے رہے ہیں. تو میں جو لفظ دے رہا ہوں شکر تو شجر آتا، لاہور والوں سنو، اگر یہاں پہ کوئی درخت اگا ہو، یہ کون سا درخت ہے؟ شہتوت کا درخت ہے. اگر یہ 200-400 سال پرانا ہو، اس کی جڑیں زمین میں کئی میل دور جا چکی ہیں، اس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ یہ زمین سے پانی نکالے، خوراک نکالے، اپنی جڑوں کو دے، اپنے تنے کو دے، اپنے پتوں کو دے، اپنے پھولوں کو دے، اپنے بور کو دے، اپنے پتوں کو، اپنی ٹہنیوں کو اپنوں کو دے. اس کی ذمہ داری ہے اپنوں کو دے. اس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ اپنوں کو سبحان اللہ. یہ ہے شہتوت اور 200 سال پرانا ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے زمین سے نکال کے اپنوں کو دے. اب اس کے قریب اس کے قدموں میں یہ کیا ہے؟ دریک، ایک ترکونا اگایا ہے. اٹینشن پلیز، اٹینشن، ڈونٹ لافنگ پلیز، کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹو دا ہولی قرآن. کیا کر رہے ہیں آپ بچوں؟ اٹھ کے چلے جاؤ اگر قرآن سننے کا سلیقہ نہیں ہے تو. سبحان اللہ. یہ ترکونا ہے، تریک ہے، یہ اس کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، یہ غیر برادری کا ہے. اگر یہ اس کے قدموں میں اگایا ہے، اس کی ڈیوٹی نہیں کہ اسے پوچھے، اس کی ڈیوٹی تو نہیں کہ یہ اسے پوچھے، اس کی ڈیوٹی تو جو ہے اپنوں کو دینا. لیکن اسے یہ بھی پتا ہے اگر یہ بڑھ گیا تو میں کاٹا جاؤں گا، میں یہ ود گیا میں وڈیا جاؤں گا. یہ تھی شریکان آئے. اللہ کی عزت کی قسم، اس قرآن کی عظمت کی قسم، اس کے باوجود بھی اگر یہ اپنوں کے منہ سے نکال کے اس غیر کے منہ میں دے، اسے شکر کہتے. بولو جسے سمجھ آئے گا. اگر اس کے باوجود ہی اپنوں کے منہ سے نکال کے اس غیر کو دے، اسے شکر کہتے ہیں. اب آپ نے جو کہا آؤ میں قرآن کو پڑھتا ہوں. 3 دن ہو گئے ہیں نبی کی بیٹی نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن ہو گئے ہیں مولا علی نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن ہو گئے ہیں امام حسن نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن ہو گئے ہیں امام حسین نے کچھ نہیں کھایا. نکاحت کی وجہ سے سیدہ گری، مصطفیٰ کو پتا چلا. محمد اپنی بیٹی کے گھر آئے، نبی نے اپنی فاطمہ کو سینے سے لگایا. بابا بھی رو رہے ہیں مصطفیٰ اور فاطمہ بھی رو رہی ہیں. اللہ فرمائے جبریل قرآن کی آیت لے جا اور جا کے کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ
اللہ بہی مسکین و یتیم و اسیرا. لوگوں سنو، مصطفیٰ کا گھر اپنوں کے منہ سے نکال کر مانگنے والوں کو دے کر ایسے شکر کیا کرتا ہے جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. اور گجرا والا والوں، ہر شے کھا کے ہضم کرنے کا نام شکر نہیں، اللہ کی عطاؤں کو آگے بانٹنے کو شکر کہتے ہیں. کبھی کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھو، اسے شکر کہتے ہیں. کبھی کسی گرے ہوئے کو اٹھاؤ، اسے شکر کہتے ہیں. کبھی کسی روتے ہوئے کو ہنساؤ، اسے شکر کہتے ہیں. کبھی کسی کی غریب کی بیٹی کو بیاہ دو، اسے شکر کہتے ہیں. کسی کا عیب دیکھو، پردہ ڈالو، اسے شکر کہتے ہیں. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن کے پیغام کی. ہاں، کسی ماڑے کے گھر جا کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ، اسے شکر کہتے ہیں. کسی گرے ہوئے کو اٹھاؤ، اسے شکر کہتے ہیں. بھائی کی زندگی کا جام پہیا دیکھ کر اپنے مال سے گریس لگاؤ، اسے شکر. جسے سمجھ آ رہی ہے بولتے آؤ نا، میں جلدی سے آگے چل. اپنا نقصان کر کے کسی کا فائدہ کرو، اسے شکر کہتے ہیں. اپنا نقصان کر کے کسی کا فائدہ کرو، اسے شکر کہتے ہیں. میں کیسے آگے چلوں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، میری آنکھ میں آنکھ ڈالو یار. اپنا نقصان کر کے کسی کا فائدہ کرو، اسے شکر کہتے ہیں. اب میں کیسے؟ چپ بیٹھے ہو، میں نہیں آگے. مجھے بخاری شریف کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے. مجھے بخاری شریف کی حدیث یاد آ رہی ہے. میں نے لغت کو پڑھا، پھر قرآن کو پڑھا، اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں، بخاری پڑھ رہا ہوں. اب جو بیٹھے ہو کہاں جا کے پڑھوں گا؟ مسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے. بخاری کو بعد میں پڑھتے ہیں، مسلم کو پہلے پڑھتے ہیں. فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا. میں پھر مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں. الخلق عیال اللہ. اللہ مصطفیٰ نے فرمایا یہ مخلوق اللہ کا قبیلہ ہے، یہ مخلوق اللہ کا قبیلہ ہے، یہ مخلوق اللہ کا قبیلہ، یہ مخلوق اللہ کا قبیلہ ہے. شاہ جی میں آپ کے بچے کو سینے سے لگاتا ہوں، اس کے ہاتھ چومتا ہوں، اس کے گوڑوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، اس کا ماتھا چومتا ہوں، اسے نذرانہ پیش کرتا ہوں. شاہ جی سید ہے وہ، میں اس کے پاؤں چومتا ہوں. آپ بڑے خوش ہوں گے یار، پیر سونے معیشہ نے میرے بچے کا احترام کیا ہے، آپ کے قبیلے کی حیا کی ہے. اللہ کا نبی فرما رہا ہے مخلوق اللہ کا قبیلہ ہے، مخلوق اللہ کا قبیلہ ہے. کبھی اپنا نقصان کیا اللہ کی نہیں یار. مجھے افسوس میری گفتگو پر میں بات واضح نہیں کر سکا. میں پھر قرآن پڑھتا ہوں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. چھوٹا سا لشکر تھا، بہت بڑا لشکر تھا. مکہ فتح ہو رہا ہے، سارے چودھریوں کے قدم، سارے چودھریوں کی گردنیں مصطفیٰ کی نالین کے نیچے ہیں. اتنا بڑا لشکر جرار رسول کے ساتھ ہے، لیکن نگاہ رحمت کیا دیکھتی ہے کہ مکے کے چوک میں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں اور وہ بچے ماں کا دودھ پی رہے ہیں. مصطفیٰ نے لشکر روکا. ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. 10 صحابہ نکال کر اس کتیا کے ارد گرد کھڑا کر کے کہا صحابہ میرے لشکر کی وجہ سے یہ ماں اور بچے تنگ نہیں ہونے چاہیے. سبحان اللہ کے گھر جا کے جس کا نبی کتیا کے بچوں کا اتنا احساس کر رہا ہے، وہ مرتے ہوئے بھائی کی خبر نہیں لے رہا. جا کے سوچ میں نے کیا تقریر کی ہے آج. تجھے قرآن ملا، شام والوں کا درد سینے میں رکھ. تجھے رمضان ملا، برما والوں کا درد سینے میں رکھ. تجھے مصطفیٰ ملا، محمد کی امت کا درد سینے میں رکھ. جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو. میں بخاری پڑھنا چاہتا. کربلا کو رونے والے مسلمانوں، اب تو شام میں الگ کربلا ہے، عراق میں الگ کربلا ہے، ہاں افغانستان میں الگ کربلا ہے، چچنیا میں الگ کربلا ہے. میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا فیس بک پر ایک ایڈ آیا. جمعے والے دن رمضان کے مہینے میں یہودیوں نے ایک جلوس نکالا. اس پہ لکھا ہوا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس. مسلمانوں خیبر تمہارا آخری چانس تھا، تم نے جو کر لیا کر لیا، اب تم صرف بد دعائیں کر سکتے ہو، اب تمہاری غیرت کا ٹیسٹ ہو گیا ہے.
तुम में कोई गैरत बाकी नहीं रह गई, तुम्हारे अंदर इंसानियत बाकी नहीं रह गई, तुम नाम के मुसलमान हो। 1450 साल पहले हमारे बाबा अली ने यहूदियों का एक बड़ा मारा, यहूदियों को आज भी नहीं भूला। तुम्हें हलाकू भी नहीं याद, तुम्हें किसी को भी उंदलस भी नहीं याद, तुम्हें चंगेज खां भी नहीं याद, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें आज यहां बैठकर कश्मीर नहीं याद, तुम्हें बर्मा नहीं याद। वो 1450 साल पहले एक अली ने एक मारा अली मुस्तफा के पास आए, या रसूलल्लाह मरब कत्ल हो गया। फरमाते हैं या अली वापस चला जा। हुजूर क्या करूं? या अली मरब की लाश नंगी न हो, चादर दो उस पर। या अली मरब की लाश नंगी ना हो, उस पर चादर दो। हुजूर उसकी क्या वजह है? या अली उसकी बेटी आएगी लाश पर, या अली उसकी बहन आएगी लाश पर, या अली मरहब की लाश को चादर दो। हम उनकी बेटी के आने की वजह से उनके मर्दों की लाशों पर चादरें देते रहे। शाम में वो बदला लेने के लिए हमारी नौजवान बच्चियों को, हामिला को चौक में लाके प्रेगनेंसी भी करवाते हैं, डिलीवरी भी करवाते हैं, नंगा भी करते हैं, और वजूद में से निकलने वाले बच्चे को कीमा भी करते हैं, और वहां खड़ी हुई एक मुसलमान औरत को डिलीवरी के दौरान जूतियां भी मारते हैं, ठुड्डे भी मारते हैं। मुसलमानों, तुम कब होश में आओगे? तुम्हें कब समझ आएगी? मुझे माफ कर देना, मैं आपको मजा दे के चला जाऊं, आपका ख्याल है? ना ना, मुस्तफा की उम्मत का सीने में दर्द रखो, इसे शुक्र कहते हैं। अपना नुकसान करके दूसरों के काम आओ, इसे शुक्र। मुझे वो मरहला याद आ रहा है, मैंने बड़ी तकलीफ दी आपको। अब क्या वक्त हो गया है? कितना मिनट हो गए मुझे बात करते हुए? मैं 10 मिनट और लेना चाहता हूं। मैं 10 मिनट ले लूं आपकी? ये बात तो उसको भी समझ में आ गई जिसे मोमबत्ती कहते हैं। मोमबत्ती को भी समझ आ गई, अगर मालिक की खिदमत करनी है ना तो सुबह तक अपना जिस्म तुम मुकाना ही पड़ेगा। हाय हाय हाय, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा है। ये तो आपके घर की छत के पक्के को भी समझ आ गई है कि अगर मालिक को ठंडा करना है ना तो आप तो पागलों की तरह घूमना ही पड़ेगा। आपको अभी भी नहीं समझ आ रही है क्या बात है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं और यूं अपने आस्ताने से निकले हैं और एक उम्मती मिला है। या नबी अल्लाह, आप पे मेरा सलाम हो। फरमाया अलैका सलाम, तुम पर भी सलाम हो। ये जुमला चुप रहे कि सुनने वाला तो नहीं था। नबी खुदा, आप पे मेरा सलाम हो, बस ये आखिरी बात है, और जिंदगी वफा करेगी तो फिर कभी कहीं आए ना जी, तो इंशाल्लाह फिर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज एक माना आप कबूल कर लें तो बाकी उदार हो गया इंशाल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका चेहरा देखा, सलाम के बाद कहा, नबी खुदा आप तूर पर जा रहे हैं? कहा हाँ जी तूर पे जा रहा हूं। अल्लाह से बात होगी? हाँ जी बिल्कुल होगी। तो मेरा एक पैगाम। हाँ जी बोलो क्या पैगाम है? कहने लगा, इतना फजल है उसका कि मेरी औकात से ज्यादा है, इतनी रहमत है उसकी कि मेरी हिम्मत से ज्यादा है, इतनी जमीन है कि आंखें थक जाती हैं, जमीन का पता नहीं कहां तक उसने दे दी, इतने जानवर हैं संभालने मुश्किल हो गए हैं, नौकरों का अंदाजे कोई नहीं कितने हैं, बड़ा ही करम है, अब मुझसे बरकतें संभाली नहीं जाती, अब उसका फजल है कि मुझसे संभाला नहीं जाता। आप दूर पर जाएंगे, अल्लाह से बात करेंगे, एक मेरा पैगाम देना, कहना या अल्लाह एक तेरा बंदा मेरा उम्मती कह रहा था थोड़ा हाथ रहमत का होला कर, किसी और को चाहिए तो उसे। जैसे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, नबी खुदा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, फरमाते हैं अच्छा भाई बात करेंगे जाके, फिर देखते हैं हमारा अल्लाह पाक क्या जवाब देते हैं। ये बात करके थोड़ा सा आगे बढ़े शायद एक बंदे के जिस्म पर कपड़े भी पूरे नहीं थे, उसने सलाम किया, नबी खुदा आप पे सलाम हो। कहा जी किधर है जी? तूर पर। अल्लाह से बात होगी? हाँ जी होगी। एक मेरा पैगाम देंगे? हाँ जी देंगे, बात करो।
کہنے لگا اللہ سے کہیے گا ایک بندہ ملا ہے وہ کہتا ہے ایسا ایویں مر مر جانا ہے ساڈی سیدھا وہ کل کچھ بھی نہیں رہ گیا. نبی خدا نے فرمایا وہ ایسے نہیں کہتے, بہرحال پیغام دیں گے, دیکھتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر آ گئے, آفیشل ڈسکشن ہو گئی, جو بات کرنی تھی وہ ہو گئی. اب چلتے ہوئے کہنے لگے یا اللہ, فرمایا جی میرے لاڈلے, یا اللہ ایک امتی ملا ہے اور وہ کہہ رہا تھا اتنا فضل ہے نا, اتنی رحمت ہے نا, اتنا کرم ہے نا کہ سنبھالنے میں نہیں آ رہا, کچھ رحمت کا ہاتھ ہونا. اللہ فرمایا موسیٰ جی مولا وہ تیرا امتی نا شکر نہیں چھوڑتا. وہ تیرا امتی شکر نہیں چھوڑتا. تو موسیٰ جی مولا جب وہ بندہ ہو کے شکر نہ چھوڑے, میں اللہ ہو کہ اس کی کانڈ کیسے لوں, میں اللہ ہو کی رحمتوں میں کمی کیسے کروں. اچھا ٹھیک ہے یا اللہ, ایک بندہ ملا ہے وہ کہتا ہے ساڑھے واسطے, اوہو, فرمایا موسیٰ جی مولا وہ شکر نہیں کرتا, وہ شکر کرے تو ہم اسے دیں. تقریر ختم, بیان ختم, سمٹ گیا درس, واپس چلتے ہیں اپنے اپنے ڈیروں پر, پیچھے ناتخانی ہے آپ اسے جاری کریں. موسیٰ واپس آئے, پہلا ملا, سلام ہو گئی. سلام کے بعد کہنے لگا علی جا کوئی پیغام. ہاں بھی فرمایا پیغام ہے, اللہ پاک کہہ رہا ہے تو شکر نہیں چھوڑتا, تو جب تو شکر میں کمی نہیں کرتا. اب روایت کے تو یہی لفظ ہیں, اس کے زیادہ تو لفظ ہیں نہیں, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی اللہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ مرد اپنی بیویوں کی عزت نہیں کرتے, لیکن یہ تیرا امتی ایسا ہے کہ جب اپنے کمرے سے نکلتا ہے نا تو اس کی گھر والی اس کی کمر کے پیچھے, کنڈ پیچھے جھولی اٹھا کے کہتی ہے یا اللہ جتنی اس نے میری عزت کی ہے نا, زمانے کے مرد اپنی عورتوں کی عزت نہیں کرتے, میرے سہاگ کی خیر ہو, وہ تو نے اپنی گھر والی کو اتنا راضی رکھا ہوا ہے. تو پھر تیرا قدم جب تیرے کمرے سے پہلی دہلیز پہ آتا ہے تو تیری بڑی ماں جھولی اٹھا کے کہتی ہے یا اللہ میرے پیر تو کے پیندہ ہے. اور پھر تو نے ماں کو اتنا راضی رکھا ہوا ہے. میں نے بڑے بڑے خادم بلال صاحب جج دیکھے ہیں کہ باپ دعا کرتے ہیں یا اللہ سانو پراڈو مر جائے, سانو گڈی بھی نہیں چاہیے تے پتر بھی نہیں چاہیے. کیا فائدہ شاہ جی ایسے جج پتر کا یا ایسے ڈاکٹر پتر کا. لیکن موسیٰ فرماتے ہیں اوے جب تیرا پہلا قدم تیری دہلیز سے باہر آتا ہے نا تو اگلے ہی قدم پر تیرا وڈیرا باپ جھولی اٹھاتا ہے اور جھولی اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ جیو جا شیر مینوں دتا ہی نا, یہ جا کل پیواں نوں دے چھڈی, میری ایک نہیں موڑی انہیں کدی بھی. تو اپنے بابے نوں اینا راضی رکھے ہے. پھر جب تیرا اگلا قدم آگے بڑھتا ہے تے تیری کلے دیاں ستے پہنا اپنے سسرال اچ بہ کے چولیاں چوکیاں دیاں نے یا اللہ اپنے ویر تو واری جائیے, ایویں بھی ملن جائیے تے خالی نہیں ٹوردا. تو ماں پیو جائیاں دا اینا خیال کرنا ہے, پھر تیرے چھوٹے چھوٹے ویر بھی چولیاں چوکیاں دینے یا اللہ جیہو جہا بھرا سانو دتا ہی نا کل پراواں نوں یہو جہا بھرا دے چھڈی. اوے تو اپنے پراواں میں کیا بات کروں آپ کے سبحان اللہ. رضوی صاحب چھوٹا سا بچہ ہے, اسے مار مار کے بیابان جنگل میں مار مار کے اندھے کنویں میں پھینک کر یہ بندے واپس چلے گئے. جب واپس چلے گئے تو رات کیسے گزری یا وہ معصوم جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے اندھے کنویں میں رات کیسے گزری. لیکن جب یہ صبح واپس آئے تو ایک کھوٹے سکے کے عوض میں اسے بیچ دیا. اب جب یہ بکا ہوا بچہ مصر کی شہنشاہت پر بیٹھا تو اپنے 11 بھائیوں کے ساتھ اس نے مہربانی کر کے بتایا امتیوں شکر ایسے کرتے. بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. حضرت موسیٰ نے فرمایا چھوٹے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ایسے پیار کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بھائی تیرے دعائیں کرتے ہیں. پھر جب
تیرا قدم تیرے دروازے کی دہلیز پر آتا ہے تو شریکہ جو کسی کو دیکھ کے راضی نہیں ہوتا وہ شریکہ بھی کہتا ہے مولا جب شریکہ کٹیا ہے نا ہم نہیں کٹے ہیں. اس نے شریکے کا جواب بھی ہمیں پیار سے دیا ہے. اپنے خاندان کی اتنی عزت کرتا ہے, اپنے خاندان کے بزرگوں کا اتنا حیا کرتا ہے, اپنے بزرگوں کا اتنا ادب کرتا ہے. پھر تیرے علاقے کے یتیم بچے یتیم بچیاں اور بیوہ عورتیں جھولی اٹھا لیتی ہیں. یا اللہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں, اللہ تیرے بعد اسی نے سہارا دی ہے. اور حضرت موسیٰ نے فرمایا ہوئے جب تو بندہ ہو کے بندوں پر مہربانی کرنے سے باز نہیں آتا, اور جب تو بندہ ہو کے بندوں پر مہربانی کرنے سے باز نہیں آتا, اور جب تو بندہ ہو جب تو بندہ ہو کہ بندوں پر مہربانی کرنے سے باز نہیں آتا تو اللہ ہو کہ تیری نعمتوں میں کمی کیسے آنے دے. الخلق عیال اللہ, جب تو بندہ ہو کے ختم ہو گئی میری تقریر اور دامن وقت میں اتنی ہی گنجائش تھی, زندگی وفا کرے گی تو پھر کبھی بات کروں گا. پھر سنو تقریر کہاں سے شروع ہوئی. مومنو میں نے تمہیں بھوکا رکھا. سبحان اللہ. دیکھیں میں ترجمہ کر رہا ہوں. مومنو میں نے تمہیں بھوکا رکھا 1 مہینہ. نہیں سنو اب نہیں یہ کہنا, اب سنو اسے. مومنو میں نے تمہیں بھوکا رکھا 1 مہینہ. پتہ ہے کیوں؟ نہیں یاد. فرمایا تمہیں بھوکوں کی قدر ہو جائے. سبحان اللہ. 1 مہینہ بھوکا رکھا ہے, تمہارے دروازے پر کوئی بھوکا آ جائے اسے بھوکا نہ رہنے دینا. سبحان اللہ. مومنو میں نے تمہیں پیاسا رکھا تاکہ تمہیں پیاس کی قدر ہو جائے اور تمہیں پیاسوں کا پتہ چل جائے. سبحان اللہ. اور جب زندگی میں تمہارے دروازے پہ کوئی پیاسا آ جائے تو اسے پیاسا نہ رہنے دینا. یہی آج کی گفتگو تھی. داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے. السلام علیکم.